तोरा दोरा वॉल्यूम 1 चैप्टर 6। अरे अपना सर हटाओ, तुम टीवी को ब्लॉक कर रहे हो। जो सर टीवी स्क्रीन का आधा हिस्सा रियुजी की नज़र से ब्लॉक कर रहा था जवाब दिए बगैर का। खामोश हो जाओ, क्या तुम थोड़ा सा हट नहीं सकते? गैर संजीदा अंदाज में आइस्का टाइगर ने बहुत परेशान कुन जवाब दिया। क्या मुझे यकीन है ये मेरा टीवी है? दोबारा ऐसा कहा तो बाहर निकल जाओ। तुम तो बस उस खिड़की के उस पार रहते हो। मेरी बात सुनो, रियुजी की पुकार ने आखिरकार आइस्का टाइगर को अपना सर मोड़ने पर मजबूर किया। उसकी आंखें लंबी पलकों के नीचे चमक रही थी, सर नजर के साथ। एक बेवकूफ कुत्ता कभी नहीं सीखता है ना? मैं अभी टीवी देख रही हूँ, तो क्या तुम थोड़ा खामोश रह सकते हो? क्यों क्यों तुम गुस्सा दिलाने वाली हमसाई के ख्याल ने रियुजे के दिमाग में सबसे पहले जगह बनाई। वो छोटे टेबल के सामने खड़ा था, टीवी स्क्रीन पर काबिज शख्स को छेड़ने वाला था जो दावा करता था कि वो रियू जी का आका है। रियू चान, तुम अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, यासुको ने खुली फुसोमा के सामने आकर उसे बताया। कल बाचान को मकान मालिका ने डांटा। उसने कहा हम पहले ही शोर मचाने वाले हैं और हाल में ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। खैर, ये ज़्यादातर इस लड़की की वजह से है। हेलो, तुमने कुछ नहीं पहना? रियुजी की आवाज़ ने आइस्का को हैरत से मुड़ने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि इंकू चान ने यासुको की तरफ चमकते हुए देखा। 3 जोड़ी आंखें उसकी बर्फीली सफेद जिल्द पर जमी थीं। उसने खुद को कोई ना परवाह करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं बेवकूफ़, ये इसी तरह पहना जाता है और फिर मैं उसके ऊपर ये पहन लेती हूँ। तकरीबन शफाफ वन पीस ड्रेस पहने हुए, अपनी कमर मरोड़ते हुए, यासुको को वाकई खूबसूरत शेर की धारी वाली जैकेट अपने हाथ में उठाए हुए थी। ओ, लिबास बहुत शानदार लग रहा है। हाँ हाँ, ये प्यारा नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है टाइगर? यासुको को मुस्कुराते हुए अपनी स्कर्ट लहराई। आहिस्का टाइगर ने बस उसे घूरा और अपने तासरात नहीं बदले। रियू जी ने सांस रोक लिया। वहाँ आइस्का ने अपनी उंगली यासुको के पिछवाड़े के वस्त की तरफ इशारा किया। तुम्हारे अंडे दिखाई दे रहे हैं। ओह वाकई? इंकू चान ने फौरन बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। लेकिन ये बेहतर है। क्या बेवकूफ़ है, दुनिया में कौन ऐसी तजवीज़ कबूल करेगा जो एक परिंदा दे? जब रियू जी ने अपनी पेशानी पर पसीने की लकीरें देखी, उसकी माँ अचानक खुश होगी। ओ खुदा, उसने वाकई ये कबूल किया। यासुको ने अपनी स्कर्ट ऊपर की ओर अंडे दिखाते हुए एक गोल घूम 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 ली। फिर मैं यही पहन लूंगी, मैं काम पर जा रही हूँ। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए अपने भरी हुई चेस्ट को झुलाया और फिर फौरन इस हंस के बैग को पकड़ा जो उसने अपने पैसे की बचत से खरीदा था, और फिर बहुत ही मासूमियत से हाथ हिलाया। खैर टाइगर जान, इंकू जान, मैं जा रही हूँ। हाँ, ख्याल रखना, ज़्यादा शराब न पीना। अगर किसी अजीब शख्स से मुलाकात हो तो अपने सेल फोन से कॉल करना। ओके टाइगर, बहुत देर मत होना, ज़रूर ख्याल रखना। जब पुराने दरवाजे ने आहिस्ता से बंद होने की आवाज़ दी तो ताका साकू का घर दोबारा बाहर की दुनिया के लिए बंद हो गया। अब अहम बात यह है, सादा अल्फाज में, हाँ मैं चाय लेने जा रही हूँ। मेरे लिए भी कुछ ले आना और कुछ मीठा भी। मीठा? क्या हमारे पास कुछ है? क्या खाना सिर्फ इतना अहम है? कम से कम कभी कभार कोई मुफीद चीज़ भी ले आनी चाहिए। क्या तुम मुझे नज़रअंदाज करना बंद करोगे? अगर तुमने नोट नहीं किया तो रियुजी और आइस्का टाइगर ने एक दूसरे की मौजूदगी के अब आदी हो चुके थे और रियुजी के ख़ानदान भी उसके आदी हो चुके थे। लेकिन ये कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल दोनों अब काफ़ी हद तक एक साथ रह रहे हैं। ये यकीनी बनाने के लिए कि आइस्का टाइगर ज़्यादा ना सोए, हर सुबह रियुजी उसके घर जाता था और उसे ले आता था। साथ में वो बंटू भी ले आता जो उसने पहले ही तैयार किए होते, और उसके साथ एक सादा नाश्ता भी बनाता, जबकि वो खुद तैयारी मुकम्मल करती। जब स्कूल जाते वो मनोरी से टकरा जाने से पहले एक दूसरे के दरमियान कुछ फासले पर रहते और स्कूल पहुंचने तक मुनासिब फासले को बरकरार रखते। स्कूल में वो अक्सर हिकमत अमलियों पर बात करते ताकि कीता मोरा का दिल जी सके और फिर उन्हें अमली जामा पहना देते। हालांकि अब तक वो सब की सब स्कीमें और प्लान नाकाम हो चुके थे।
اسکول کے بعد وہ خریداری کے لیے سپر مارکیٹ جاتے۔ شروع میں کھانا آئسکا کے گھر پر بنایا جاتا تھا، لیکن جلدی ایک مسئلہ ہو گیا۔ اگر صرف وہ دونوں کھانا کھا لیں تو ٹھیک تھا، لیکن یاسوکو کو باہر رہ جاتی۔ اگر ریوجی صرف آئسکا کا حصہ بنائے تو اسے گھر جا کر دوبارہ پکانا پڑے گا، جس کا مطلب ہے کہ اسے یاسوکو کے لیے کھانا بنانا ہوگا، جو پریشان کن ہو سکتا تھا۔ وہ آئسکا کے گھر پر سارا کھانا پکایا اور اپنے خاندان کا حصہ گھر لے جائے، لیکن یہ بھی بات ایک پریشان کن بات تھی۔ تو فیصلہ ہوا کہ کھانا تاکاسو کے گھر پر بنایا جائے گا اور تینوں ساتھ کھائیں گے، جو اب وہ کر رہے ہیں۔ جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو واقعی دونوں جگہوں پر کام کرنا تھکا دینے والا لگتا ہے۔ اگرچہ آئسکا کا کچن چمکتا ہوا صاف تھا، استعمال کرنا غیر متوقع طور پر مشکل تھا۔ چھریاں تیز نہیں تھیں اور پلیٹیں بھی کافی نہیں تھیں، جو ریو جی کو پریشان کرنے کی ایک بڑی وجہ تھی۔ غیر متوقع طور پر یاسوکو آئسکا کو قبول کرنے کے لیے کافی کھلا تھا۔ آئسکا اپنی طرف سے یاسوکو کو عجیب باتوں کے بارے میں زیادہ تجسس نہیں رکھتی تھی، وہ بس کھانا کھانے آتی تھی۔ جب یاسوکو کا کام پر جانے کا وقت ہوتا، وہ اور ریوجی اسے الوداع کہتے اور اس سے ہاتھ ملاتے۔ ابتدا میں آئسکا گھر چلی جاتی تھی جیسے یاسوکو کام پر چلی جاتی تھی، مگر بعد میں اسے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، مانگا پڑھنا، کیلولا کرنا اور سوچنا کہ کیٹامورا اور کشیدا منوری کیسے ہیں۔ جو وقت اس نے تاکاساکو کے گھر میں گزارا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جب ریوجی نے نوٹس لیے تو حالات کچھ ایسے ہی ہو گئے تھے۔ اپنے منہ سے تھوک صاف کرتے ہوئے اس نے چھوٹے سے میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوں کو بے چین ہو کر پکارا، ہیلو آئسکا، اٹھو۔ سست روی سے ٹی وی دیکھتے ہوئے وہ دونوں لا علمی میں سو گئے تھے۔ ریوجی نے ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ آئسکا ٹائیگر نے ایک نرم ون پیس ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جب وہ تاتامی پر سو رہے تھے، یہ صبح کے 3 بجے تھے۔ کیسا بھی ہو، میرے گھر میں سونا اتنا اچھا نہیں ہے نا، تو جلدی کرو، اپنے گھر جا کر سو جاؤ۔ اسے یقین نہیں تھا، آیا اس نے سنا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ بیٹھنے والی چٹائی پر اپنا منہ رکھے ہوئے تھے، اسے تکیے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے۔ آئسکا ٹائیگر نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور خارش کرنے لگی۔ کیوں تم؟ ریوجی نے فوراً چٹائی کو اس کے سر کے نیچے سے کھینچ لیا۔ جیسے ہی آئسکا کا سر تاتامی پر لگا، اس نے عارضی طور پر اپنی آنکھیں کھولی، پھر اس نے تھوڑا سا حرکت کی جیسے تاتامی کے احساس کی عادی ہو رہی ہو، پھر آرام دہ پوزیشن پر منتقل ہو گئے اور دوبارہ خاموشی سے خراٹے لینے لگے۔ ریوجی اس کے قریب جھک کر اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیسا قریبی تعلق ہے ہمارا! شاید میں اس عمر میں پہنچ گیا ہوں کہ لڑکیوں کے ساتھ آرام سے وقت گزار سکوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ پام ٹاپ ٹائیگر ہے۔ مگر کیا یہ لڑکی وہی پام ٹاپ ٹائیگر ہے جو اپنی شدید آواز میں دھاڑتی ہے؟ چٹائی کا نمونہ اس کے گلابی گال پر چھپ گیا تھا، جبکہ اس کے لبوں کے کنارے پر کچھ گرم دودھ ابھی بھی لگا ہوا تھا۔ اس کے لمبے بال ایسے تاتامی پر بکھرے ہوئے تھے اور اس پرامن سوئے ہوئے چہرے پر کسی قسم کا تناؤ نہیں تھا۔ ہیلو آئسکا، جاگو۔ خاموشی، خاموش کمرے اور کچن والے اپارٹمنٹ، صرف فریج کی موٹر ہی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صبح کے قریب ابھی بھی وقت تھا جب یاسوکو واپس آئے گی اور انکو چان اپنی بدصورت شکل کے ساتھ چادر کے نیچے گہری نیند میں تھا۔ آئسکا ٹائیگر، جب ریوجی کا جسم اس کے چہرے پر لمبا سایہ ڈالتا تو اس نے اس کی گردن میں دھڑکن محسوس کی۔ ریوجی نے آئسکا کے کان میں چلانے کا ارادہ کیا تو وہ جھک گیا، لیکن اسی لمحے اس کا جسم سن ہو گیا۔ اسے ایک عجیب خوشبو محسوس ہوئی جو آئسکا ٹائیگر سے آ رہی تھی۔ اگر تم نہیں جاگی تو میں تمہیں دھمکاؤں گا۔ یقیناً میں سنجیدہ نہیں ہوں، یہ ممکن نہیں۔ میرا مطلب، میں آئسکا کے ساتھ کچھ کیوں کرنا چاہوں گا؟ ویسے بھی میں پہلے ہی کسی کو پسند کرتا ہوں، یعنی کہ منوری کو۔ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہوں گا۔ واقعی سچ مچ، مگر وہ بے حسی والی ہے۔ چونکہ وہ جاگنے والی نہیں تو مجھے اسے ڈرا دینا پڑے گا، بس اسے چونکانے کے لیے کچھ کہنا ہے، بس اتنا ہی۔ لیکن وہ بے حرکت رہی۔
اس نے اب اس کے برف جیسے گال پر ایک چھوٹے تاتامی کے دھاگے کو دیکھا جو ممکنہ طور پر اس کی خراش کا باعث بن سکتا تھا۔ ریو جی نے سوچا کچھ بھی بدنیتی نہیں، میں بس فکر مند ہوں، اسے اس سے ہٹا دوں گا۔ ریو جی نے گہرائی سے سانس لیا اور پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ پھر وہ کمرے کے دوسرے سرے پر پھینک دیا گیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اگر یہ اتفاق تھا تو یہ بہت اتفاقی تھا۔ جیسے آئس کا ٹائیگر نے اپنا جسم پلٹا، اس نے اپنا بازو بھی ہٹایا۔ اس کی طاقتور مٹھی نے بلا ارادہ ریو جی کی ٹھوڑی پر ایک اپر کٹ دے دیا تھا۔ آئس کا جاگ گئی تھی اور سر کھجاتے اس نے ریو جی کی طرف انتہائی مشکوک نظروں سے دیکھا، جو کہ وہاں الٹا گرا پڑا تھا۔ عجیب، تم اتنی رات گئے اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ آخری چیز جو ہم وہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مالک مکان ہمیں دوبارہ نہ ڈانٹے۔ چھوڑ دو مجھے۔ اگر آئس کا اس وقت زندگی ہوتی تو اب تک ریو جی مر چکا ہوتا۔ وہ سوتے وقت بھی خوفناک ہے، یہ ریو جی کے ذہن میں پہلا خیال آیا۔ آئسکا کا واقعی پام ٹاپ ٹائیگر تھی، اس کے خون میں وحشیانہ جینز بھرے تھے۔ وہ ایک ایسی جارحانہ ہائی اسکول کی لڑکی تھی جو کسی بھی حریف پر حملہ کر دیتی جو اس کے سامنے آتا۔ اگرچہ وہ اس کے ساتھ اب بہت اس کے مزاج سے واقف تھا، ریو جی کو محسوس ہوتا تھا کہ اسے یہ تصدیق کرنے کے لیے ایسے حالات کی ضرورت ہے۔ گواہی نمبر 1، کلاس C2، یہ ہروتا کوجی ہے، رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا اس وقت جو ہوا۔ جب میں کلب کی سرگرمیوں کے بعد گھر واپس جا رہا تھا، اسٹیشن کے قریب سپر مارکیٹ میں وہ دونوں یقیناً تاکاسو ریوجی اور پام ٹاپ ٹائیگر تھے۔ تاکاسو جی خریداری کی ٹوکری اٹھا رہا تھا اور مچھلی خریدنے کا فیصلہ کر رہا تھا، جبکہ پام ٹاپ ٹائیگر نے ایک ٹکڑا گوشت ٹوکری میں ڈال دیا۔ تاکاسو نے فوراً اسے پکارا، مجھے لگا ہم بھاپ میں پکی ہوئی مچھلی کھا رہے ہیں آج رات، اور گوشت کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ پھر اس نے کچھ پیاز اور مولی خریدی۔ جب وہ کاؤنٹر پر پہنچے تو تاکاسو نے کہا، ہمارے مشترکہ باکس سے 1000 ین لے لو، جس کے بعد پام ٹاپ ٹائیگر نے فرما برداری سے ایک باکس نکالا۔ اس نے کہا، مشترکہ باکس، اس کو کیسے بیان کروں؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی شادی شدہ جوڑے کی طرح ہو۔ گواہی نمبر 2، یہ کیارا مایا ہے، کلاس C2 سے رپورٹ کر رہی ہوں۔ میں نے صبح اسکول جاتے وقت میں عام طور پر سائیکل چلاتی ہوں۔ تمہیں وہ بالکل نیا پرتعیش اپارٹمنٹ بلاک یاد ہے؟ ہر بار جب میں وہاں سے گزرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ وہاں رہنا کتنا شاندار ہوگا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ تاکاسو باہر آ رہا تھا، پھر میں سوچا کیا وہ یہاں رہتا ہے؟ پھر میں نے دیکھا آئس کا ٹائیگر اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور بڑبڑائی، میں ابھی سوتی ہوں، تمہیں مجھے جلدی اٹھانا چاہیے۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دیکھنا جاری رکھا اور دیکھا کہ تاکاسو مڑ کر چیخ رہا تھا، میں نے تمہیں کئی بار پکارا ہے، یہ کیا ہوا؟ گواہی نمبر 3، کلاس C2، ارے نوٹو پیسیا میسو، میں پہلے سال میں تاکاسو کے ساتھ کلاس میٹ تھا۔ اب ہم اکثر ملتے ہیں، مگر حال ہی میں تاکاسو ہر بار غائب ہو جاتا ہے جب میں چاہتا ہوں کہ ہم گھر ساتھ چلیں۔ میں سوچنے لگا ہوں آخر کیا چل رہا ہے۔ کل چونکہ میری پسندیدہ بینڈ نے اپنا نیا البم ریلیز کیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ریکارڈ اسٹور پر جا کر سنوں، تو میں نے دوپہر کے کھانے کے دوران اسے پوچھا، آخر یہ واقعی عجیب بات ہے۔ اس نے کہا، ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، پھر مڑ کے کہا، آئس کا ٹائیگر، آج میں تمہارے ساتھ گھر نہیں جا سکتا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں 8 بجے واپس آؤں گا۔ اس چیز نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا۔ واپس کہاں اور وہاں کیا کرے گا؟ پھر جب ہم یہ ریکارڈ اسٹور میں تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا، بس فکر نہ کرو، یہاں ضرور کچھ چل رہا ہے۔ گواہی نمبر 4، کلاس C2، یہ کشیدہ منوری ہے۔ میں شاید ٹائیگر کی سب سے اچھی دوست کہلا سکتی ہوں، مگر حال ہی میں ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ہر صبح میں اسے اسی جگہ ملتی ہوں، پھر ہم اسکول کے لیے ساتھ چلتے ہیں، مگر میں کیسے کہوں، تاکاسو بھی اس کے ساتھ آتا ہے اور ہمیشہ اس کے پیچھے تھوڑا سا آتا ہے، جیسے وہ کچھ نہیں جانتا۔ کیا اس کا مطلب ہے وہ جوڑے ہیں اور کبھی جدا نہ ہونے کا عہد کر چکے ہیں؟ مگر ٹائیگر ہمیشہ کہتی ہے، بس ہم، اگرچہ مجھے خوشی ہے کہ ٹائیگر نے اپنے دیر سے آنے کی بری عادت سے چھٹکارا پا لیا، لیکن وہ کہتی ہے راستے میں مل گئے، یا واقعی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔
لیکن مجھے واقعی یہ خیال پریشان کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ دونوں اسکول میں بھی اب کچھ چال باز سے لگتے ہیں، خدا جانے وہ کیا سازش کر سکتے ہیں۔ کیا یہ احساس حسد کہلاتا ہے؟ پھر سوئر سسٹم کا کیا ہوگا؟ روزا چینلز اور روز جیگنیٹا کا کیا ہوگا؟ اور میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ مجھے بھی نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ریو جی ابھی بھی ریو جی تھا، اس کی شدت بھری آنکھیں اکثر غلط فہمی اور افواہیں پیدا کرتی تھی، لیکن وہ پہلے اس کی عادت بنا چکا تھا، یا زیادہ درست کہا جائے تو دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ چکا تھا تاکہ وہ زخمی نہ ہو۔ آئسکا ٹائیگا ابھی بھی آئسکا ٹائیگا تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جسے افواہوں کی قطعاً کوئی پرواہ نہ تھی۔ بنیادی طور پر وہ اپنے سوا کسی میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، منوری اور کیٹا مورا کو چھوڑ کر۔ چونکہ یہ دونوں ابتدائی طور پر مشہور ہو چکے تھے، وہ اپنے ارد گرد بڑھتی ہوئی سرگوشیوں سے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ کلاس روم میں ان کے ہم جماعت ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے، دونوں کی طرف دیکھتے اور سارے لاتے۔ میں نے خود دیکھا ہے، وہ دونوں ایک ہی عمارت سے باہر نکلے، میں نے انہیں کل سپر مارکیٹ میں دیکھا، وہ پھر سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ دونوں غائب ہو گئے۔ پام ٹاپ ٹائیگر نے تاکاسو کو اس کے پہلے نام سے پکارا۔ تاکاسو بھی واقعی ہمت والا ہے، جو اسے آرام سے بے وقوف کہہ دیتا ہے اور بغیر کسی نقصان کے نکل بھی آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بنٹوز بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کیا تاکاسو ریوجی اور آئسکا ٹائیگا ایک ہو سکتے ہیں؟ او لعنت! چھوٹا پام ٹاپ ٹائیگر چپکے سے سانس لینے لگا، جس نے باقی سب کو جھٹکا دیا۔ کیا ہوا؟ کیا اس نے اپنے شکار کو کھو دیا؟ اگرچہ آئسکا کا چہرہ بغیر کسی تبدیلی کے رہا۔ ہیلو ریوجی، میں تمہیں کچھ بتانا بھول گئی۔ آئسکا نے ونڈو کے پاس ریوجی کی ڈیسک پر سیدھا جا کر اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہم جماعت قریب ہو کر سننے لگے۔ اب کیا؟ کل آئسکا کی آواز دھیرے کم ہو رہی تھی۔ میں نہیں سن سکتا۔ وہ دوبارہ اور قریب ہوئی۔ بتانا بھول گئی۔ ریوجی نے آئسکا کی نرم آواز کو سننے کے دوران اپنے چہرے کو اٹھایا۔ بس وہ ریوجی کو سننے کے لیے سرگوشی کرتی رہی، جبکہ اس کے ارد گرد کے کان اس کی پوزیشن سے نکلنے والے کسی بھی اشارے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج رات گھر نہیں آ رہی کیا؟ ریوجی کے پیچھے بیٹھے لڑکے یہ سن کر ساکت ہو گئے۔ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے نوٹس پاس کرنا شروع کر دیا، سب کچھ جو کچھ انہوں نے ابھی سنا بتانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا وہ آج رات گھر نہیں آ رہی۔ سب خاموش ہو گئے۔ ارد گرد کی نظریں نظر انداز کرتے ہوئے ریوجی نے پوچھا، رات بھر رکنے والی؟ ہاں، پھر پہلے ہی تیار تو اس کا نہیں؟ بالکل۔ کیا حقیقت ہے؟ یہ چھ مگوئیاں پوری کلاس روم میں پھیل گئیں۔ ارے ٹھہر جاؤ! کیا اس نے کہا رات بھر رکنے والی ہے؟ اور کہا تیار ہو جاؤ؟ اس نے کہا تیار ہو جاؤ؟ ہروتا نے اپنے تھوک نگلتے ہوئے نرم آواز میں سرگوشی کی۔ مطلب یہ ہے کہ پام ٹائیگر تاکاسو ریوجی کے گھر پر رات گزارنے والی ہے۔ روتا کے بالکل پیچھے کھڑے چار آنکھوں والے نوٹو نے بھی نرم آواز میں جواب دیا۔ مطلب ہے سونے جانا؟ او لڑکے، یہ تو غلط لگتا ہے۔ کچھ لڑکیوں نے نرم نرم سانس لینی شروع کر دی۔ یہ کلاس کا پہلا باقاعدہ جنسی تجربہ ہو سکتا ہے۔ کیارا مایا تو بالکل شرمندہ ہو گئی اور اعلان کیا، مجھے نہیں لگتا یہ ان کا پہلا موقع ہے۔ کچھ لڑکوں نے دکھ کے ساتھ بڑبڑائے۔ در حقیقت وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ پام ٹائیگر تھوڑا پیاری ہے، امید کر رہا تھا کوئی اسے دعویٰ نہ کرے۔ دوسروں نے بھی آ کر کہا، میرے ساتھ بھی۔ جب میں پچھلے سال اسے اپنی دل کی بات کہی تو اس نے بے پرواہی سے کہا، اگر ایسا ہے تو تم لڑکوں کو جہنم میں جانا چاہیے۔ مزید لوگ اپنی رائے دینے لگے۔ پوری کلاس ایک ہی سمت میں ریوجی اور آئسکا ٹائیگا کی طرف مڑ گئی، انہیں ایک دوسرے کے مستقبل کا تبادلہ خیال کرتے ہوئے دیکھتے۔ آئسکا ٹائیگا کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے کوئی بھی اس کا اظہار نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ ریوجی اپنی بھویں چڑھائے ہوئے تھا، جیسے کسی سے دو دو ہاتھ کرنے والا ہوں، ممکنہ طور پر آئسکا ٹائیگا کے شاید والد کے ساتھ۔ کشیدہ منوری، لگتا ہے تمہارے اچھے دوست کے ساتھ آج رات کچھ برا ہونے والا ہے۔ چاہے لڑکیاں کتنی بار اس کے کندھے کو تھپ تھپاتی یا اسے اپنی کوہنیوں سے چھیڑتی، وہ بغیر حرکت کے بس کشیدہ خاموش رہی، دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ شام کے تقریباً 10 بجے تھے۔
ایک فیملی ریسٹورینٹ میں جو کہ مین روڈ کے کنارے واقع تھا۔ کیا میں آپ کا آرڈر لے سکتا ہوں؟ معاف کیجیے لیکن اگر آپ کچھ نہیں منگوا رہے، ویٹر نے اپنی مخصوص لائنیں ختم کی اور مڑ کر چلا گیا۔ ہاں کچھ جوس دے دو، 2 کپ بنا دو۔ اسی طرح کا جوس جیسے اس کے لیے تو مشروبات ہیں، خوب کیا کپ ہے تو برائے کرم خود ہی لے لو۔ کھڑکی کے کنارے ایک نان سموکنگ ٹیبل پر 2 لاشیں بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ ابھی اپریل ہی تھا۔ بڑے والا ایک ڈھیلا ٹی شرٹ پہنے ہوا تھا، چھوٹے والا ایک سرخ چیک بلاؤز اور سبز چیک اسکرٹ پہنے ہوا تھا۔ اس کے سر پر وہ ہیئر کلپ لگا ہوا تھا جو اس نے اپنے چہرے کو دھوتے وقت استعمال کیا تھا۔ اس کے سر پر لمبے بال بے ترتیب تھے، کیسے وہ دونوں مکمل طور پر شکستہ حال و تباہ حال نظر آ رہے تھے۔ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکنے کے سبب وہ صرف وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سب سے پہلے بولنے والا بڑا جسم ریوجی تھا۔ سب ایسے کیسے ہوا؟ کیا کچھ غلط ہو گیا؟ اس نے اپنی میز پر کوہنیوں کو رکھا، اپنے سر کو تھامتے ہوئے نرم آواز میں کہا۔ ریوجی نے آخر کار منوری کا ایک ایسا پہلو دیکھا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک انفرادیت پسند لڑکی ہے جو دوسروں کی کشیدہ منوری نے کیسے اسے غلط سمجھ لیا، بات سننے کے قابل نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ انتہائی خود پسند تھی۔ تاہم چونکہ وہ آئسکا ٹائیگر کی بہترین دوست تھی، اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں آئسکا کے ساتھ کچھ چیزیں مشترک ہوں۔ 1 سال کی پسندیدہ لڑکی کا اچانک اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کشیدہ منوری جیسی شخص سے غلط فہمی۔ آئسکا کبھی صدمے کا شکار ہوئی۔ آئسکا نے اپنی خالی نظریں منتقل کی، انتہائی قریب سے صوفے کے کنارے بیٹھے اوپر کی طرف غمگین انداز میں دیکھا۔ اگر وہ اسی طرح بیٹھی رہتی تو نیچے گر جائے گی۔ کیا یہ واقعی پام ٹاپ ٹائیگر ہے؟ کیا یہ واقعی کلاس کی ٹائیگر ہے جو صرف اپنی نگاہ سے ایک لڑکے کو میلوں دور دھکیل سکتی ہے؟ آئسکا اپنے آپ کو سنبھالو، وہ ٹائیگر جو اتنی شدت سے دھاڑتی ہے۔ ریوجی نے واقعی دل سے افسوس محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ریوجی نے اپنے بازو کو میز کے پار پھیلایا اور آئسکا کے چھوٹے سے کندھے کو ہلایا، لیکن آئسکا کی روح ابھی تک واپس نہیں آ سکی تھی۔ آئسکا اپنی باقی بچی ہوئی توانائی استعمال کرتے اس درد کو محسوس کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ ریوجی تھکے ہوئے میز پر گرا۔ واقعی یہ سب کچھ ہوا، چاہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو یا غلط تاثر دے رہا ہو، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہونی چاہیے تھی جو کہ اس نے پچھلے تمام وقتوں میں محسوس کی تھی۔ ریوجی نے پھر سمجھا کہ وہ کیوں اتنا حیران تھا۔ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ تھا بس یہی ہے کہ غلط فہمی کے باوجود جو اسے ملے وہ خوشگوار مسکراہٹیں اور سنجیدہ حوصلہ افزائی کی باتیں تھیں۔ نتیجتاً وہ صحیح طور پر وضاحت نہیں کر سکا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہ اتنا مایوس نظر آ رہا تھا۔ میں کتنا بے وقوف ہوں، ریوجی نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ یہ سب کچھ تو متوقع تھا، حالانکہ اس نے کبھی مجھے پسند نہیں کیا۔ میں نے اس کا دل جیتنے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ میں نے کیا توقع کی تھی کہ کشیدہ منوری، شاید مجھے مایوس ہونے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس حالت میں چند منٹ گزارنے کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا، کچھ محسوس کیا۔ 2 گلاسوں کی آوازیں جو میز پر رکھی جا رہی تھیں۔ یہ تمہارا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ ویسے بھی یہ پیچ ویسٹ انڈیز ہے، اس میں کافی وٹامنز ہیں۔ آئسکا خاموشی سے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور 2 بڑے گلاس سرخ جوس کے لے آئی۔ آئسکا گلاسوں کو میز رکھتے ہوئے دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے دوبارہ سانس کب لینا شروع کیا۔ آئسکا نے ریوجی کے سامنے ایک گہرا سانس چھوڑا۔ سیدھے بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، مجھے معاف کرنا کیونکہ ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ ہمیشہ ریوجی کو ملوث کرنا چاہتی تھی ایک ناکام استاد کے طور پر۔ مجھے تمہیں بے وقوف کتا کہنے کا حق نہیں ہے۔ بس اس کی آنکھوں نے اپنی معمول کی تیزی برقرار رکھی، حالانکہ اس نے یہ کہا کہ وہ تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی چمک میں معمولی چمک نہیں تھی۔ ایک پتھر ریوجی کے دل کی گہرائی میں گرا۔ آئسکا بھی ویسا ہی محسوس کر رہی ہے۔ ہم ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، اسی لیے ہم غلط فہمی اور تکلیف کا شکار ہو گئے، چاہے آئسکا ہو یا ہم دونوں مکمل طور پر ملوث ہو گئے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں۔ اچھا، مجھے واقعی کوئی پرواہ نہیں۔ ریوجی کو کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن فیصلہ کیا کہ اس بات کو چھوڑ دے۔ آئسکا بھی اندر سے تکلیف میں ہے، اس لیے میں اس سے پر اعتماد انداز میں بات نہیں کر سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا، اس بار آئسکا نے کہا۔
کل میں جا کر کیتامورا کن کو اپنی دل کی بات بتا دوں گی، کوئی اہم کانہ غلطی کا موقع ہی نہیں رہے گا۔ پینے کے جوس میں برف کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے اپنا سر اٹھایا اور عزم کی آنکھوں کے ساتھ سیدھا ریوجی کو دیکھا۔ میں سب سے سادہ اور معمول کے طریقے سے اعتراف کرنے والی ہوں۔ ہوا یہ کہ دراصل ریوجی ہی سانس روک رہا تھا، حالانکہ اس کی آنکھیں اس کے عدم تحفظ کو ظاہر کر رہی تھیں۔ اس نے پھر بھی کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آئسکا ٹائیگر، کیوں اتنی اچانک نہیں؟ ابھی تو تم نے اس کے ساتھ کوئی پیش رفتی نہیں کی، یہی بات ہے۔ اس نے ہمیں غلط سمجھا اور میں نے تمہیں بھی ملوث کر لیا۔ اس نے بہت نرم آواز میں کہا، کوئی پیش رفت نہیں، نہ ہی ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اب اس تمام بات کا خاتمہ چاہتی ہوں، ہمیشہ ساتھ ہونے کا خاتمہ۔ کیا مطلب؟ اس نے نتیجہ اخذ کیا۔ آئسکا کی آنکھیں صاف ہو گئی، حالانکہ اس کا چہرہ ایسا سرد نظر آ رہا تھا جیسے وہ پانی کے تالاب میں گر گئی ہو۔ ریوجی خاموش تھا۔ آج کے بعد تم آزاد ہو، اس صورت میں تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ میں اب کچھ نہیں کروں گی۔ اگر تمہیں منوری کے سامنے اعتراف کرنا ہے یا کچھ اور تو جاؤ اور کر لو، چاہے کل میرا اعتراف کیسے بھی ختم ہو۔ تمہیں اب مجھے سننے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی تمہیں میرا کتا بننے کی ضرورت ہے۔ آج سے تمہارا کتا بننے کا کام ختم ہے۔ یہ ایک آزادی کا اعلان تھا۔ کل سے ہم پرانے انداز میں واپس جائیں گے، محبت کے خط سے پہلے کی حالت میں۔ اب اسے سننے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اس لمحے کے لیے خوش ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر ریوجی نے کچھ نہیں کہا، کم از کم ہماری کمپنی کا شکریہ، یا آخر کا جشن منانے کا وقت کہہ سکتا تھا، یا کچھ اور ایسا ہی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ نہ ہی اب تنہائی ہوگی، بالکل کچھ بھی نہیں۔ ریوجی کے دماغ نے کچھ سوچنے کی کوشش نہیں کی، وہ صرف برفیلے گلاس کو پکڑے ہوئے تھا، حالانکہ اس کی انگلیاں پہلے ہی برف کی ٹھنڈک سے چمڑی ٹھنڈی کر رہی تھی، حالانکہ اس کا دل اب سردیوں کی طرح سرد تھا۔ پھر بھی کسی وجہ سے وہ خاموشی سے مسکرایا۔ ریوجی کو دیکھتے ہوئے اس نے شرم سے اپنی نظریں پھیر لیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور اپنا سر جھکایا۔ یہ بہت عجیب ہے، ہم دونوں ایک ساتھ کیسے آ گئے، حتیٰ کہ آج جب ہم نے کوئی ملاقات بھی نہیں کی۔ اس کے چھوٹے ہاتھوں سے دو چلتے پھرتے زمبے جو قدرتی طور پر یہاں مل جاتے ہیں، ہر روز کھانا کھاتے ہیں، ہمیشہ ساتھ کھیلتے یا لڑتے ہیں۔ ایک ہنس کی آواز نکلی، جبکہ اس کی آنکھیں ہلال کی شکل میں سکڑ گئیں۔ آئسکا واقعی دل سے ہنس رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب ریوجی نے اسے دل سے ہنستے ہوئے دیکھا۔ میں گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، میں اس جگہ پر واپس نہیں جانا چاہتی جہاں صرف میں اکیلی ہوں، اس لیے میں ہمیشہ تمہارے گھر میں گھس جاتی تھی۔ آئسکا نے جو کچھ کہنے کی کوشش کی تھی اس کو روک دیا اور خاموشی سے کندھے جھٹک دیے، اور وہاں کھانا بھی کھا لیتی تھی۔ یہ واقعی بہت اہم ہے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اس نے اپنی نظر معمولی طور پر منتقل کی اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس نے دیکھے ہوئے تمام منظر کو بہت نرمی سے سیل کر دیا، بغیر ایک آواز کے۔ یہ ہاں میں کیسے کہوں، لیکن یہی بات ہے۔ اچھا ہے کہ مجھے بھوک سے موت نہیں آتی۔ میں واقعی بے وقوف ہوں۔ کیا نہیں؟ تم نے دیکھا میں اکیلی رہتی ہوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ آئسکا شاید ریوجی کو سر ہلاتے ہوئے نہیں دیکھ سکی۔ یہ ایک ظلم کی کہانی ہے۔ میرے والدین کے ساتھ میرا معاملہ اچھا نہیں تھا اور ہم ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور انہوں نے بس اتنا کہا، چلو جاؤ۔ پھر انہوں نے مجھے یہ اپارٹمنٹ دے دیا۔ جب مجھے احساس ہوا میں پہلے ہی نکلنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن میں نے جو کہا تھا اسے واپس لینے کے لیے بہت زیادہ فخر نہیں تھا۔ جب میں یہاں آئی تو میں نے دریافت کیا کہ میں تو گھر کے کام تک نہیں کر سکتی۔ یہ واقعی ایک درد سر ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں آیا، ایک بھی نہیں آیا۔ سب سے بڑی بات، حتیٰ کہ میں جانتی تھی کہ میرے والدین ایسے لوگ ہیں، پھر بھی میں نکلنے پر اصرار کرتی رہی۔ واقعی یہ حماقت تھی، ہے نا؟ تو ہنس لو، اب میں غصہ نہیں کروں گی۔ آئسکا ٹائیگر نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ایک ہی بار سب کچھ کہنے کے بعد ریوجی جانتا تھا کہ اس کے کندھے اب تھک چکے ہوں گے۔ یہ کیا بلا ہے؟ ریوجی نے اپنے گلے کی گہرائی میں ایک خراش کو محسوس کیا۔ میرا مطلب ہے یہ کیا بلا ہے؟ آئسکا کی طرف سے کہانی کیا یہ ترک کر دیے جانے کی ایک المیہ کہانی نہیں؟ کیا یہ ایسے کھلونے کی طرح نہیں جو بادشاہ اور اس کے خاندان کے ترک کرنے کے بعد ایک قلعے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہو؟ لیکن آئسکا ٹائیگر ہنس رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ چاہتی تھی کہ ریوجی بھی ہنس لے۔ یہ واقعی حماقت ہے،
ریوجی نے ہنسنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کا دل پھٹنے کے احساس سے بھر گیا تھا۔ اس نے پھر بھی پوری کوشش کی کہ خوشی اور نرمی کے ساتھ ہنس سکے، کیونکہ کسی نے بھی اس سے پہلے اتنی مضبوطی سے اس سے ہنسنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ آج سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ کل سے پہلے کی طرح واپس ہو جائے گا، نہ ہی کسی کا استقبال ہوگا، سب کچھ واپس ہو جائے گا، اور پام ٹاپ ٹائیگر کی طرح جو کسی کی جرت نہیں کہ اس کے قریب آئے واپس ہو جائے گا، اس خوفناک ہم جماعت کی طرح جو پام ٹائیگر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اگر یہی معاملہ ہے تو شاید وہ جتنا ہو سکے ہنسے اور اس سادہ سے سجے خاندان کے ریسٹورنٹ میں آئسکا کی آخری مسکراہٹ کو غور سے دیکھے۔ پھر میں اسے دکھا دوں گا، مجھے یقین ہے وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ ہنسے گی۔ میں تمہیں کوئی دلچسپ چیز دکھاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ ایک پرانی تصویر تھی جو اس نے اپنے بٹوے میں رکھی تھی۔ کیا یہ تمہارے والد ہیں؟ تم نے صحیح پہچانا۔ ایک زور کی ہنسی جو ارد گرد کے سب کی نظریں اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ تم بالکل اس کی طرح نظر آتے ہو۔ ہاں، یہ کتنی مزاحیہ ہے، یہ اس کی آنکھوں کے ارد گرد دیکھو، ہم بالکل ایک جیسے ہیں، ہے نا؟ اور یہ بدماش، ہاں، وہ مجھے دکھانا بند کرو۔ آئسکا ٹائیگر نے اپنی آنکھوں کی نمی کو روکتے ہوئے میز پر ہنستے ہوئے گر گئی، ہاتھوں سے اس پر تھپک رہی تھی، پاؤں کو بے قابو انداز میں مارتے ہوئے اس نے ہنسنا جاری رکھا، حتیٰ کہ اس کی آواز کھدری ہوگی۔ مکمل طور پر وراثت میں ملی ہوئی گینگسٹر کی شکل نے آئسکا کے اندر کچھ متحرک کر دیا تھا۔ وراثتی خصوصیات جسے وہ اتنی نفرت کرتی تھی، اسے اتنا خوش کر سکتی تو شاید میں کچھ حاصل کرنے کے قابل تھا۔ میں نے کبھی کسی کو یہ تصویر نہیں دکھائی، مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اتنا زیادہ ہنسی ہوں۔ تم نے ایسے جینز کیسے حاصل کیے؟ مزیدار ہے نا؟ یقیناً، یہی بات ہے۔ تمہارے راز کو دکھانے کی نشانی کے طور پر مجھے بھی تمہیں کچھ دلچسپ بتانے دو۔ میں تمہیں اپنا راز بتاؤں گی، تم جانتی ہو، اس نے چال بند انداز میں کہا، اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے اپنے منہ کو ڈھانکتے ہوئے آئسکا ٹائیگر کے گال سرخ ہو گئے، جبکہ اس کی آنکھیں ایک مزاحیہ انداز میں چمک رہی تھیں۔ اس نے ریوجی کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، وہ بسکٹ کے ٹکڑے نمکین تھے کیا نہیں کیا؟ اس کی نرم آواز نے ریوجی کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ کیسے اس طرح معلوم ہوا کہ ذائقے کے تھے؟ دراصل جب میں نے بسکٹ نکالا تو ایک کو مایوسی میں کھا لیا، پتہ اس کا ذائقہ بدترین تھا، لیکن تم نے مجھے رکنے نہیں دیا اور تم نے سب کو ایک ہی بار میں کھا لیا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے ایسا انکشاف کیا کہ آئسکا نے اپنی سانس روکی، حتیٰ کہ اس کی مسکراہٹ پہ اداس ہوگی، جیسے وہ الفاظ تلاش کر رہی ہو جو شاید اسے بھول گئے تھے۔ سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنا سر جھکایا اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ تم ریوجی، کتے کے طور پر تم ایک بیوقوف کتا ہو، لیکن انسان کے طور پر تم بالکل صحیح ہو، اس لیے میں جانتی ہوں۔ تو چلو ختم کرتے ہیں، تم ایک بورنگ آدمی نہیں ہو۔ ہمارا تعلق، میں کیسے کہوں، استاد اور نوکر کا نہیں ہے، بلکہ برابر کا ہے۔ تم شاید نہیں سمجھتے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اس نے مزید کہا، اور پھر اچانک بولنا بند کر دیا۔ جب اس نے اپنا سر دوبارہ اٹھایا، آئسکا واپس اپنی معمول کی سرد شکل میں آ چکی تھی۔ مجھے پھر سے بھوک لگی ہے، اس نے مینو کھولا اور ریوجی نے بھی یہی کیا۔ دونوں نے ہیمبرگر کراسٹک ڈنر کا آرڈر دیا۔ جو اسٹیک تم بناتے ہو واقعی مزیدار ہوتا ہے۔ پھر ان کی معمول کی بات چیت ہوتی رہی، اور پھر یہ بات کسی کو بار میں جا کر کچھ مشروبات لینے چاہیے، اور ظاہر آخرکار ریوجی کو ہی جانا پڑا۔ پھر ان کا محدود وقت ہر لمحے، ہر سیکنڈ کے ساتھ کم ہوتا جاتا، سب کے لیے یکساں گزرتا، کوئی توقف نہیں ہوتا۔ بل ادا کرنے کے بعد دونوں اندھیروں میں اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگے۔ بہار کی رات ہوا میں کچھ جادوئی بات ہے، خوابناک ہوا جلد پر نرم نرم چلتی ہے جو کھجلی پیدا کرتی ہے۔ ریوجی نے بات کرنا بند نہیں کیا، اور آئسکا بھی غیر معمولی طور پر آج باتونی تھی۔ 20 منٹ کی واک کے دوران آئسکا مسلسل باتیں کرتی رہی۔ اس کی ماں اب کسی دور دراز شہر میں رہ رہی ہے، اس کی سوتیلی ماں کیسی ہے، کتنی بدتمیز ہے، یہ کہ وہ آئسکا
ٹائگر کے گھر چھوڑنے کی بڑی وجہ بنی تھی۔ ریوجی نے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کی بات کی، وہ کتنے غریب تھے اور کس طرح ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ساتھ ہی اس خبیث کے بارے میں بھی ذکر کیا جو یاسوکو کا پیچھا کرتا تھا۔ اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس کی دھمکائی ہوئی شکل کی وجہ سے اسے اکثر غلط سمجھا جاتا اور بلوغت کے دوران اس کے تجربات کے بارے میں بھی بات کی۔ ریوجی نے کبھی کسی کو ان ذاتی مشکلات کے بارے میں نہیں بتایا تھا، شاید اس لیے کہ آئسکا ٹائگر نے بھی اپنی ذاتی مشکلات کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ کیا میں صحیح ہوں؟ حالانکہ اس نے اس سوال کو ذاتی سمجھ کر نہیں پوچھا، لیکن اس کا خیال یہی تھا۔ اور پھر وہ خوشی کے دن تھے، انہوں نے لیمنٹ کیا وقت کتنی تیزی سے گزر گیا، پھر بھی کوئی وقت کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ آہستہ گزرے گا۔ آخر کار آپ بدماشی ایک الیکٹرک کھمبے کے نیچے سڑک کے کونے پر بدقسمت کھمبا آئسکا کے غصہ نکالنے کا ذریعہ بن گیا۔ پٹاخ پونگ تباہ کن حملہ جاری رہا۔ لگتا ہے وہ نشے میں ہے۔ یہ دنیا ہمیں چھوٹے لوگوں کے ساتھ اتنی ظالمانہ کیوں ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے ہم کتنے مایوس ہیں؟ وہ اذیت ناک آواز تاریکی میں رہائشی علاقے میں گونج رہی تھی۔ ریوجی نے اسے نہیں روکا بلکہ آئسکا کے قریب کھڑے ہو کر منظوری دیتے ہوئے سر ہلایا۔ بالکل درست، کوئی نہیں جانتا کہ خوفناک شکل والے لوگ جیسے میں اور آئسکا بھی مایوس ہو سکتے ہیں۔ یہ مجھے بہت غصہ دلاتا ہے۔ غصہ میں اتنا مایوس ہوں۔ اس نے ایک سلسلہ وار لنگڑا کر حملہ کیا جیسے عام آدمی نہیں کر سکتا۔ پھر سانس لیتے ہوئے اچانک سر موڑا۔ جی ہاں، تم مانوری کے بارے میں سوچتے ہو؟ کیا تمہیں پریشانی ہوتی ہے؟ سوچتے ہو تم دونوں کے درمیان کوئی ترقی نہیں ہوئی؟ تمہیں اس کے ساتھ ملنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تم اس بارے میں سوچ کر کیا مایوس ہو جاتے ہو؟ ہاں شاید، اس نے جواب دینے کے بعد اس سوال پر غور کرنا شروع کیا۔ سوچتے میں ہمیشہ یہ فکر کرتا تھا کہ آئسکا کے ساتھ ہر دن پرامن طریقے سے کیسے گزاروں کہ دل کی اذیت کے بارے میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ پھر کیا ریوجی کبھی روتا ہے؟ کیا تم؟ ہاں۔ خاموشی نے فوراً انہیں گھیر لیا۔ آئسکا نے اپنا سر اٹھایا اور رات کے آسمان کی طرف دیکھا۔ کھمبے سے دور ہوتے ہوئے اس نے اپنے بے ترتیب بالوں کو ہلایا جس سے اس کا برف کی طرح سفید چہرہ نمایاں ہوا جو صاف اور نازک تھا۔ آج میں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں، چاہے میں کبھی ان کے قریب آ سکوں یا چاہے وہ پہلے کسی گرل فرینڈ کے ساتھ ہے۔ میں دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں، بس ایک بے وقوف کی طرح بہت سی باتوں کے بارے میں سوچتی ہوں۔ شاید کبھی کوئی نہیں جانے گا، کوئی مجھے نہیں سمجھے گا، کوئی بھی نہیں۔ اس کی آواز اب بالکل نرم تھی، حالانکہ اس کی آواز اب ریوجی نہیں سن سکا۔ ایسا لگا کہ بادلوں والی رات کا آسمان اس اکیلی آواز سے خاموشی سے ڈھانپ دیا گیا۔ اگر سب کو پتا ہوتا تم کس قسم کی شخصیت ہو تو وہ ضرور حیران ہوتے۔ ریوجی نے بھی آسمان کی طرف دیکھا، چاند کی تلاش میں، وہ کہا کون جانتا تھا کہ تم بھی ایسی بات پر رو سکتی ہو؟ صرف میں جانتا ہوں۔ کتنی بے شرم بات ہے، آئسکا نے طنز کیا۔ اس نے ایک سانس بھری، اپنی نظریں گھماتے ہوئے کہا ریوجی تم بھی میرے جیسے ہو، کوئی نہیں سمجھتا تمہیں سوائے میرے، اور میں کافی کچھ جانتی ہوں۔ تم کیا بات کر رہی ہو اور کس بارے میں کر رہی ہو؟ حالانکہ ریوجی ایسی شکل کا لگتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ لڑکی سے بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا، حالانکہ وہ ایسی شکل کا لگتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ غصہ کرنا بھی نہیں جانتا اور نہ ہی وہ کسی کو تکلیف دیتا، حالانکہ وہ حقیقت میں کھانا پکانے میں بھی بہت اچھا ہے۔ اس کی آنکھیں خوفناک نظر آتی ہیں کہ کوئی اس کے قریب آنے کی جرت نہیں کرتا۔ وہ حقیقت میں ایک بہت ہی خیال رکھنے والا شخص ہے۔ کیا میں صحیح ہوں نا؟ مجھے کبھی معلوم نہیں تھا کہ میں اتنا مایوس ہوں۔ تم اسے مایوسیت کہتے ہو؟ مجھے نہیں لگتا۔ نرم بہار کی ہوا کے نیچے آئسکا کے بال اب ہلکے سے کپڑے کی طرح سرک رہے تھے۔ اس نے اپنے بالوں کو انگلیوں سے پکڑا جبکہ اس نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ نرمی سے کچھ کہا۔ تم حقیقت میں ایک بہت ہی نرم مزاج شخص ہو ریوجی۔ آئسکا میں صرف بورنگ لیکن اچھا آدمی ہوں، اس نے اصل میں جواب دینا چاہا لیکن کہہ نہیں سکا۔ آئسکا کا چہرہ درد میں مزید مڑتا ہوا لگ رہا تھا۔ میں تمہارے بالکل مخالف ہوں۔ میں اتنی بیکار ہوں کہ میں نرم مزاج ہونے میں اچھی نہیں، اور بہت سی چیزیں تو مجھے آتی ہی نہیں، یا شاید یہ کہنا چاہیے ایسی بہت سی چیزیں جنہیں میں قبول نہیں کرتی۔ جو بھی میرے راستے میں آئے بس چلا جائے سب۔ اس نے اپنے اسکرٹ کے کنارے کو اوپر کیا اور پھر راستے میں ہی ککنگ شروع کر دی۔ اپنی خالص فیٹ ٹانگیں باہر نکالی، اس نے برف کی طرح ٹھنڈے الیکٹرک کھمبے پر پھر
پھر ایک آخری حملہ کیا، میں بہت غصے میں ہوں۔ ریوجی اس اچانک جذباتی دھماکے سے خوفزدہ ہو گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ اس نے سرگوشی کی اور سوچا اس بدماش شیر کو بچانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے۔ لعنت لعنت، کا پام ٹاپ ٹائگر واقعی سوچتے ہیں مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ کوئی نہیں سمجھتا۔ زرد چاند اوپر ظاہر ہوا جیسے شیر کی دھاڑوں کے ذریعے بلایا گیا ہو۔ آئسکا الیکٹرک کھمبے کو گالیاں دینے لگی۔ آئسکا کا سایہ ٹھنڈے ٹریفک سڑک پر لمبا ہو گیا۔ ریوجی نے بس کھڑا ہو کر دیکھا اور پھر جیسے ہی وہ قریب آیا اس کا سایہ بھی لمبا ہو گیا۔ ان کے سائے آپس میں ملے، حالانکہ وہ حقیقت میں ایک دوسرے سے نہیں ملے۔ ہر ایک شخص مجھے غصہ دلا دیتا ہے۔ وہ بیوقوف مانوری کیوں نہیں سنتی؟ کیتامورا بھی ایسا ہی ہے۔ کیوں ان سب کو اس پر یقین کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ کوئی میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مانوری، کیتامورا کن سب یہاں تک کہ میرے والدین بھی نہیں، میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی کیونکہ کوئی مجھے نہیں سمجھتا۔ آئسکا نے کھمبے کو اپنے بازوؤں سے لپیٹا اور اپنی ٹانگوں سے بار بار مارتی رہی یہاں تک کہ وہ مزید بات نہیں کر سکی۔ پھر وہ روتے ہوئے سسک پڑی، اتنا کہ شاید اس نے آنکھیں میں اٹھتے ہوئے آنسوؤں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ ارے رک جاؤ بے وقوف! اس نے پیچھے جھک کر قوت کے ساتھ سر پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ ریوجی نے موقع پر ہی اپنے ہاتھ سے اس کی پیشانی کو روکا۔ کوئی بھی پیشانی ایک الیکٹرک کھمبے کو شکست نہیں دے سکتی۔ میں اتنی مایوس ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آئسکا اب بہار کی رات میں رو رہی ہے، بے گناہ بچے کی طرح بن گئی تھی، اور ریوجی نے فیصلہ کیا کہ وہ ذہن بنا چکا ہے کچھ حد تک، حالانکہ وہ کوئی شاندار کام کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن کم از کم مجھے پتہ ہے تم کیسا محسوس کر رہے ہو، جیسے خالی الفاظ کہنے سے زیادہ کچھ کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے مدد کرنے دو۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی تمام طاقت کے ساتھ سانس چھوڑتے ہوئے، یہ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، ایک شخص جو چیزوں کو لاتے مارنے کا عادی نہیں تھا اب وہ بھی لاتیں مارنے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے بھی کچھ گھومتے ہوئے لاتیں رسید کی۔ ٹورنامنٹ میں دیکھی گئی تکنیکوں کو استعمال کرتے ہوئے ریوجی کی لاتیں الیکٹرک کھمبے کو اپنے غیر معتبر توازن کے ساتھ ہلا رہی تھیں۔ ریوجی اور آئسکا شاید اب قابل نفرت لگ رہے تھے کیونکہ وہ دونوں کھمبے پر حملہ کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریوجی کا ایک دشمن تھا، یہ دشمن ایک چٹان کی طرح اس کی زندگی میں رکاوٹ تھا، اور ریوجی واضح طور پر اس دھمکی کو محسوس کر سکتا تھا۔ آئسکا بھی ایک دشمن تھا، کچھ حد تک وہی دشمن جو اس کی زندگی اور اس کی خواہشات کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ جب آئسکا کسی کو پسند کرتی تھی یا کسی کے ساتھ رہنے کی خواہش رکھتی تھی تو یہ دشمن ظاہر ہوتا، اپنا وزن ظاہر کرتا۔ شاید اس دشمن کو کم خود اعتمادی یا قسمت یا جینز یا ماحول جو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، بلوغت کے دوران خود شناسی یا جو کچھ وہ اکیلا نہیں کر سکتا تھا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دشمن مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اس دشمن کو شکست دینا ناممکن تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں مستقبل میں اس بے شکل دشمن کے ساتھ کتنی بار لڑنا پڑے گا۔ اگر وہ اب الیکٹرک کھمبے کو بے رحمی سے لات نہ مارتے تو شاید وہ اپنا غصہ نہ نکال پاتے۔ انہوں نے دیوار یا بستر پر غصہ نکالنے کا انتخاب کیا ہو سکتا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آج الیکٹرک کھمبے کی بدقسمتی کا دن تھا۔ ریوجی نے اس وجہ سے مدد کرنے کا فیصلہ کیا، چاہے وہ کتنے بھی بے وقوف تھے یا کتنے بھی احمق تھے یا کتنے بھی بور تھے۔ وہ اب وحشی جانوروں میں تبدیل ہو چکے تھے جو بہار کی رات میں زبردست حملہ کر رہے تھے۔ آئسکا کا دشمن ریوجی کے دشمن سے خاص طور پر بڑا اور بھاری لگ رہا تھا۔ کم از کم ریوجی نے یہی سوچا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا، تم نے اس نظر نہ آنے والے دشمن سے بچنے کے لیے شیر بننا کیوں ضروری سمجھا۔ کھمبا اب بڑا بھاری، سخت اور گرانا مشکل لگ رہا تھا۔ آئسکا ہمیشہ چاہتی تھی کہ اس کے دشمن کے خلاف لڑنے کی طاقت ہو، یہی وجہ ہے کہ اسے شیر بننا پڑا، شاندار شیر۔ حالانکہ ریوجی اور آئسکا ابھی بھی جوان ہیں، ان میں ایک چیز مشترک تھی، یہی وجہ ہے کہ ریوجی آئسکا کو اتنی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ جب بھی اس نے اسے تھکا یا بھوکا دیکھا وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے وہ کتنی پریشانی اور غصے میں ہو۔ حقیقت ہے کہ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ریوجی ہٹ جاؤ، تم نے لان سے وہ بیٹ کیوں اٹھا لیا؟ ریوجی آئسکا کے اچانک سر اٹھانے سے حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے اس کی سوچیں فوراً غائب ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک
کڑوی مسکراہٹ۔ زہر نظریں پام ٹاپ ٹائیگر اپنے شکار کو قتل کرنے کے موڈ میں دیکھ رہی تھی۔ یہ لو، اسی موڈ میں اس نے راستے کے آخر میں کچھ فاصلے پر جا کر اپنی سکرٹ کے کنارے کو اٹھایا۔ انتظار کرو کیتا مورکن، میں ابھی تمہیں اپنے دل کی بات بتانے والی ہوں۔ تماشائی ریوجی نے دم توڑ دیا۔ ایک زوردار دوڑ کے بعد اس نے بہترین وقت میں ایک ہوا میں لات مار دی۔ اس کا چھوٹا جسم خوبصورتی سے ہوا میں اڑتا ہوا چاندنی میں اپنی دائیں ٹانگ کو پھیلایا اور کھمبے کو نشانہ بنایا۔ ریوجی نے ایسا مبالغہ آمیز منظر کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھیں تب کھلیں جب اس نے زمین پر کچھ گرنے کی آواز سنی، اور پھر وہ آئسکا کی طرف دوڑا جو کھمبے کے پاس نیچے گری ہوئی تھی۔ بے وقوف، تمہاری ٹانگ ریوجی! آئسکا نے آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے کھمبے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ ریوجی نے دوبارہ آئسکا کی طرف دیکھا اور اسے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ جھک گیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری لاش سے کھمبا جھک گیا؟ ریوجی نے بارڈ کے ساتھ بارڈ وائر کی طرف ایک نظر ڈالی اور فوراً دہشت کے عالم میں آ گیا۔ اوہ، یہ تو واقعی جھک گیا! لعنت! کہا تھا نا! ہاں، میں جیت گئی، آئسکا نے اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے کہا۔ یقیناً یہ ممکن تھا۔ کھمبا پہلے سے جھکا ہوا تھا یا شاید وہ ریڈ وائر پہلے سے ٹیڑھا تھا۔ آئسکا نے کھمبے کو بیلنس سے باہر کرنے کے بجائے ان دو امکانات پر زیادہ قابل یقین لگتے تھے، لیکن ریوجی نے اس پر یقین کیا۔ اس نے یقین کیا کہ آئسکا پام ٹاپ ٹائیگر نے واقعی کھمبے کو مروڑ دیا، کیونکہ وہ مسکرا رہی تھی آخرکار۔ اور کیا یہ پولیس ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ بہت شور مچا رہے تھے۔ انہوں نے ایک سائیکل پر سوار سایہ دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ یہ حقیقت میں ایک یونیفارم پہنے ہوئے پولیس والا تھا۔ ریوجی نے بے چینی سے آئسکا کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یہ برا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اور کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ریوجی نے بے وقوف آئسکا کو دیکھا جو بس وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور ہل نہیں رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ یہ ممکن نہیں! آئسکا ابھی بھی کھمبے پر حملے کے بعد بہت پمپڈ لگ رہی تھی۔ وہ اسکرٹ کے کنارے پھیلائے بیٹھی تھی، اپنے چھوٹے ہاتھ سے اپنے دائیں گھٹنے کو سہلا رہی تھی۔ اس نے ریوجی کو مایوس کن چہرے کے ساتھ دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے لات مارنے کے دوران اپنے آپ کو چوٹ لگا لی ہے۔ اس کا منہ الٹے وی شکل میں بن گیا۔ او خدارا! ریوجی نے اپنے سر کو کھجایا۔ یہ ظاہر نہیں ہے، لگتا ہے سوج گیا ہے۔ ریوجی زیادہ احتیاط سے دیکھنے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنی بھویں چمکائی۔ مدھم روشنی والی اسٹریٹ لیمپ کے نیچے اس نے چھوٹی ٹانگ پر سفید جلد پر ایک سرخ گانٹھ کو واضح طور پر دیکھا۔ کھمبا بہت سخت ہوگا، یقیناً یہ ہے واقعی۔ ریوجی نے گہری سانس لی۔ تم بیکار ہو۔ پھر اس نے اس کے سامنے پیٹھ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے یہی شرافت کہلاتا ہے۔ وہ بھی اس احساس کا لطف اٹھاتے ہوئے لگ رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں، انتظار کرو۔ وہ اسے اٹھانے کو تھا تو اس نے ایک بات بھول گئی، وہ آخر کا پام ٹاپ ٹائیگر تھی۔ اپنی ٹانگ کے درد کے باوجود اس نے ایک زبردست قوت کے ساتھ چھلانگ لگا دی اور ریوجی کی پیٹھ پر اتر گئی۔ اس نے ریوجی کی گردن کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیا، جس سے ریوجی کو سانس لینے میں مشکل ہوئی۔ میں سانس نہیں لے سکتا۔ ریوجی نے بے چینی سے آئسکا کے ہاتھ پر مارا جو اس کی ہوا کی نالی اور رگ پر دبا ہوا تھا، تاکہ بتا سکے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ نہیں ریوجی، کیا وہ پولیس والا نہیں؟ ہمیں فوراً بھاگنا چاہیے۔ کیا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا؟ چونکہ اس کا گلا دبایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کے سوا ریوجی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھاگتا۔ خاموشی کے ساتھ ایک سنسان گلی میں ریوجی نے اندھیرے میں دوڑنا شروع کیا۔ وہ ایک چھوٹی گلی میں پہنچے جو روشنی سے محروم تھی۔ اس سحر انگیز خاموشی میں نہ کسی نے کچھ کہا، نہ ہی ایک دوسرے کے خوف کو ظاہر کیا۔ ریوجی واقعی آئسکا کو اپنی پیٹھ پر اٹھا رہا تھا۔ آئسکا تھوڑی ریوجی کی گردن پر دھڑکنے والی نبض سے لمس کر رہی تھی۔ بغیر کچھ کہے اس نے آگے بڑھ کر اشارہ کیا جہاں گلی کے آخر میں بامشکل نظر آنے والی ٹریفک لائٹ تھی، اور ٹھٹک کر ایک کمزور ٹکرا دینے والی آواز گونجی۔ آئسکا نے چیخ ماری۔ کیا ہوا؟ ریوجی نے فوراً رک کر آئسکا کی طرف مڑ کر دیکھا جو اس کی پیٹھ پر تھی۔ اس کی سانسوں کو بہت قریب سے محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اندھیرے میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا یہاں ایک سائن بورڈ ہے؟ میں نے اپنی پیشانی اس میں مار لی ہے۔ کیا؟
تم نے اسے کیوں نہیں بچایا؟ یہ بہت اچانک تھا، اس اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ کیا تم نے بھی کچھ نہیں دیکھا؟ اور لعنت کہاں لگا؟ ریوجی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کی جلتی ہوئی پیشانی کو چھوا۔ حالانکہ اس اندھیرے میں دیکھنا بیکار تھا، خون نہیں بہہ رہا اور کوئی گانٹھ بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے! یہ قسمت کی بات نہیں ہے، تم بس بہت بے وقوف آدمی ہو۔ تم نے کیا کہا؟ ریوجی نے فوراً آئسکا کو اٹھایا جو احتجاج کر رہی تھی اور سانس لے رہی تھی۔ دوبارہ دوڑنے لگا۔ جب وہ مین روڈ پر پہنچے تو وہ گھر کے قریب ہوں گے۔ اچھا ہے تمہیں چوٹ نہیں آئی۔ پولیس کی سیٹی کی آواز کوئی دور سے سنائی دے رہی تھی۔ ریوجی کی پیٹھ پر سوار شخص شاید اس کی بڑبڑاتی ہوئی باتیں نہیں سن سکا۔ کل تمہیں اپنے جذبات کا اعتراف کرنا ہوگا۔ اگر تمہارا چہرے پہ خراش ہو گئی تو یہ بہت برا ہوگا۔ تو یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ آئسکا نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے آئسکا کے نرم گال کو اپنی گردن پر محسوس کیا، بغیر کسی چوٹ کے اس کی پیٹھ پر سوار تھی۔ یہ اچھا ہے، جب تک وہ ایسے رہے گی سب ٹھیک رہے گا۔ جب پولیس کی بائک ان کا پیچھا نہیں کرتی تھی، وہ چھوٹی گلی سے باہر نکلے اور مین روڈ کی اسٹریٹ لیمپ کی چمک میں واپس آئے۔ جب وہ چل رہے تھے انہوں نے کام کے بارے میں گھر واپس جاتے ہوئے مسافروں، کچھ بوڑھی عورتوں کو اپنے کتوں کے ساتھ دیکھا۔ ہر کوئی اپنے طریقے سے مصروف تھا۔ ریوجی آئسکا کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا، چاہے وہ مسافر ہوں، نیلے کالر، بوڑھی عورتیں یا پرانے لوگ۔ شاید سب یہی چاہتے تھے کہ وہ کھمبے پر اپنا غصہ نکال سکے، ایسا نہیں کر سکے تھے، وہ بڑے ہو چکے ہیں۔ اچانک ریوجی کے دماغ میں ان تمام لوگوں کی تصویریں آ گئیں جو اپنے غصے کو کھمبے پر نکال رہے تھے۔ پھر وہ خود بھی ہنس پڑا، جیسے آئسکا نے محسوس کیا۔ پوچھا، کیوں تم ہنس رہے ہو؟ آئسکا نے اپنا سر باہر نکالا، اس کے ساتھ ریوجی کے گال تک جا پہنچی۔ کچھ نہیں، بس کوئی بے وقوفی کی بات ہے۔ کیا ہے بتاؤ نا۔ اس کی گردن کو اس نے دبایا۔ کیونکہ میں تجسس میں ہوں۔ کیا تم ہنس رہے ہو؟ جیسے میں نے کہا، یہ کوئی اہم بات نہیں، میں سانس نہیں لے سکتا، تم فکر نہ کرو۔ اگر تم نہیں کہنا چاہتے تو میں یقینی بناؤں کہ تم زندگی بھر نہ کہہ سکو۔ سنجیدگی سے ایسے لوگ کیسے موجود ہوتے ہیں؟ ریوجی نے سوچا، جبکہ اس نے اپنی ہوا کی نالی صاف رکھی تاکہ وہ اسے جھگڑ سکے۔ ایک ٹائیگر کے طور پر وہ زبردست، پرتشدد، خود غرض اور بدتمیز ہے۔ میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے کتنی بار تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ سوچتے ہوئے درد میں گم ہو گیا۔ جتنا میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن لگتا ہے اس کے جسم کے نیچے کوئی جذبات نہیں ہے۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے قریب پہنچے۔ وہ شاید ہمیشہ کی طرح کوئی جذباتی تبدیلی نہیں کرے گی، یہاں تک کہ وہ اس کی گردن کو تھامے ہوئے بازو اچانک ڈھیلے ہو گئے۔ اب تم مجھے یہاں اتار سکتے ہو، آئسکا ٹائیگر نے ریوجی کے کندھے پر ٹوکا دیتے ہوئے کہا۔ اپارٹمنٹ بلاک کے دروازے کے سامنے آ کر آئسکا نے خوبصورتی ریوجی کی پیٹھ سے چھلانگ لگائی۔ جیسے اس کی پیٹھ بوجھ سے آزاد ہوئی، ریوجی نے وزن کم ہوتے ہوئے محسوس کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی گرمی بھی ختم ہو گئی، جیسے سب کچھ غائب ہو گیا۔ اور ریوجی کو ایسا لگا کہ شیشے کے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل درد کر رہا ہے، جیسے وہ بلاک ہو رہا ہو۔ یہ واقعی تکلیف دہ ہے۔ یہی ہے ریوجی، ہم بالکل وقت پر ہیں۔ دیکھو، اس نے اپنی چھوٹے سا ہاتھ اٹھایا، اپنی گھڑی دکھائی۔ گھڑی کے دو ہاتھ بالکل 11:49 پر تھے۔ میں تھک گئی ہوں، کم از کم ہم گھر آرام سے پہنچ گئے۔ سب کچھ آج ختم ہو جائے گا، ابھی آج کے بعد تم میرے کتا نہیں رہو گے۔ 50 سیکنڈ باقی ہیں۔ ارے کیا تمہارے پاس کچھ کہنے کو ہے؟ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس کچھ آخری الفاظ ہیں جو میرے بے وقوف کتے کے طور پر کہنے کے لیے ہوں؟ کہنا ہے نا ریوجی؟ تو اچانک کچھ کہنے کے لیے 2 میٹر کے فاصلے پر کھڑی آئسکا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کم از کم وہ مسکراتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی گردن جھکائی، جیسے ریوجی سے کچھ سننے کی توقع کر رہی تھی۔ لیکن میں کیا کہوں؟ 10 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ دونوں کے درمیان ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ آئسکا نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور کہا، خدا حافظ، ہاں کل ملتے ہیں۔ اچھا بد نصیب، یہی سب تھا جو اس نے کہا۔ خدا حافظ، طاقت سکون۔ ریوجی، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔